सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। प्रोग्राम की इब्तिदा में ही मौजूदा हुकूमत, मौजूदा हुक्मरानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एक ज़माने तक मैं बदगुमान रहा मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। बाकायदा माफ़ी मांग कर मैं आज का प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूं। दर हकीकत मैं आपके विज़न को समझ ही नहीं सका था। मुझे पता ही नहीं था कि जब आप रियासत मदीना कहते हैं तो आपका मतलब क्या है। अब सब कुछ साफ साफ शायद दिखाई देने लगा है। रियासत मदीना में अगर हम जायज़ा लें तो वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती थीं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ अब खड़ी हुई हैं। वहाँ पे पेट्रोल नहीं था, यहाँ पे भी पेट्रोल इसीलिए महंगा कर दिया गया है। वहाँ पे भी सीएनजी नहीं थी, यहाँ पे भी सीएनजी आपकी बर्दाश्त से, आपकी औकात से बाहर हो गई है। वहाँ भी गैस नहीं थी, यहाँ भी गैस हमें खाल खाल ही नज़र आया करती है। वहाँ भी रोटी कपड़ा और मकान के शायद लाले ही पड़े हुआ करते थे, यहाँ भी ऐसा हो चुका है। सिमिलैरिटीज़ हैं। मैं आज अपने इस जहल का बरसरेआम एतराफ़ करते हुए बाज़ाब्ता आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, माफ़ी का खास्तगार हूँ कि मेरी कोताह नज़री आपको, आपके जौहर को, आपके फ़न को दर हकीकत समझ ही नहीं पाई। मैं समझ ही नहीं सका और अपने व्यूवर्स तक कम्युनिकेट ही नहीं कर सका कि आपका जो विज़न है वो दर हकीकत रियासत मदीना के हवाले से है तो वो किस ज़िम्न में है। वहाँ पे भी लॉलेसनेस थी, वहाँ पे भी कोई कायदा कानून नहीं था। यहाँ पे कायदा और कानून बताया गया, जब मैं शूट पर आकर के बैठा हूँ मुझे बताया गया कि बाकायदा है। लेकिन ये किस किस्म का कायदा और कानून है कि यहाँ 2.5 साल की एक बच्ची रेप करके मार डाली जाती है, उसका सीना, चिरा हुआ सीना मेरे सामने, 2.5 साल की बच्ची का, और उसके सामने एक वजीर मुंह लटका के बैठा हुआ है। ये वो वजीर है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता था, जो ये कहता था कि रियासत कातिल होती है अगर किसी का जो है वो मर्डर हो जाए और उसके कातिलों को पता ना चले। लेकिन उस वक्त ये वजीर नहीं था, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन था, इसलिए ये हक को सदाकत की बातें किया करता था। और आज ये थोपड़ा लटका करके विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट बैठा हुआ है। ये अपनी हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, अपनी हुकूमत से। ये पहली हुकूमत है जो मुतालबात कर रही है। तो हुकूमत कौन कर रहा है? 4 सद्दा में 2.5 साल की बच्ची ज्यादती के बाद कत्ल। रियासत मदीना और हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला में 8 साल का बच्चा रेप के बाद दरख्त से लटकी हुई लाश बरामद। कानून का निफाज आजाद, अल्हम्दुलिल्लाह अदलिया भी आजाद है। मीडिया तो हमेशा से आजाद है, लेकिन वो जिस किस्म का आजाद है वो मैं यहां ऑन एयर नहीं कह सकता। आज़ाद से पहले 2 जुमले और लगते हैं सकील उर्दू के, आप वो समझ लीजिए कि मीडिया वो आज़ाद है। कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। रियासत मदीना, वहां पे भी यही सब शायद होता होगा। बच्चियों को अपने हाथ से कब्र में जिंदा दफन करने के वाकयात हम सुनते पढ़ते इस्लामियात की किताब में आए हैं। आज यहां 2.5 साल की बच्ची रेप करके मार दी जाती है। सियालकोट में मां ने बेटे के कातिल को अदालत से बरी होने पर कत्ल कर दिया। 1 दिसंबर 2009 की रिपोर्ट है, यह अखबार में शाया शुदा है, मैंने घर पे नहीं छापी, इसलिए कि उसकी मां को यकीन था कि यह बरी हो जाएगा। नौमान उर्फ कौडू सेशन कोर्ट से सजाए मौत के बाद हाई कोर्ट से बरी हो गया। उसकी मां ने इंसाफ का फैसला किया क्योंकि उसको पता था कि यहां उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसने वहीं उसको अदालत में डाल दिया। उसके बाद यह खबर है इसी हफ्ते की, बच्ची से ज्यादती का मुलजिम चचा के हाथों वकील के चेंबर में कत्ल। इस मुलजिम को, इस बदबख्त को भी जमानत मिल गई थी, इसके चचा ने इसका वहीं इंसाफ कर दिया। यह था इंसाफ। फिरोजवाला, शौहर के सामने बीवी से ज्यादती, यह भी मैंने अखबार में घर में नहीं छापा। 8 अक्टूबर 2020 की खबर है। इनके मुलजिमान पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हुआ? क्या उनकी जमानतें नहीं होंगी? लड़की बेलिबास करके नाजेबा हरकत करने के मरकजी मुलजिम की जमानत, यहां जमानत बट रही है। चलते सरे राह एक लड़की को बेलिबास करके, बराना करके उसकी वीडियो बनाई, अदालत ने उसको बरी कर दिया, उसको जमानत दे दी। यहां ईशा नगरी पे एक लड़की ने मिकासा अपार्टमेंट में, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसने बताया कि 2 बदबख्त उसके साथ क्या कुछ करते हैं, उनकी जमानत हो गई। अब वो जमानत मिलने के बाद उस लड़की के साथ क्या कुछ करेंगे? नहीं। रियासत मदीना की सिमिलैरिटीज आप देखिए। इस्लामाबाद में क्लिनिक के अंदर
کلینک کے اندر ایک نرس کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا. یہ ہے ریاست مدینہ. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ریاست مدینہ جو آج سے میرے لیے اتنی محترم ہے کیونکہ اب مجھے سملیرٹی سمجھ میں آ رہی ہیں. اس ریاست مدینہ میں شیر اور بکری ایک ساتھ ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ نہ یہاں کا عام آدمی محفوظ ہے نہ یہاں کا کوئی خاص آدمی محفوظ ہے. یہ بچی جو کسی زید بکر حارث کی بچی ہوگی، اس کا کوئی چاچا ماما پارلیمنٹ میں نہیں ہوگا جس کی سوال پوچھ لینے سے بے عزتی ہو جاتی ہو، جس کا استحقاق مجروح ہو سکتا ہو یا اس کا کوئی معمولی سا شائبہ بھی ہو. یہ بچی، اس کے بعد وہ 8 سالہ بچہ جسے ریپ کرنے کے بعد درخت پر جس کی لاش کو لٹکا دیا گیا، وہ، یہ نرس، یہ بچی سے زیادتی کا ملزم جسے عدالت میں بھرے کمرے میں مار دیا گیا، یہ سب جو مقتولین ہیں، یہ سب جو مظلومین ہیں، ان کے ساتھ اب آپ دیکھیے کہ کیسا نادر شاہی انصاف ہوا ہے. بول نیوز کے صدر نبیل جھکورا اور ان کے ساتھی شبیہ الحسن 36 گھنٹے کا عرصہ بیت چکا. اس ریاست مدینہ میں سب کو ایک آنکھ سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس بچی کے قاتل کو تو دھر لیا گیا، اگر اسے ضمانت نہیں ملی تو مجھے حیرت ہوگی، اس کو پھانسی بھی دے دی جائے تو بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت یہاں پہ خدا نہ خواستہ ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے. ہم عالمی برادری کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے بین الاقوامی معاہدات ہیں، کہیں ہمیں تجارتی نقصان نہ ہو جائے. چاہے ہم وزیروں کی فوجی ظفر موج یہاں بھر کر کے اپنے قومی خزانے کا بیڑا غرق کر دیں، چاہے بے روزگاری کے ٹھٹ لگ جائیں، پینے کا صاف پانی میسر ہو، نہ ہی صحت عامہ کی سہولتیں، لیکن ہم ریاست مدینہ کہہ کر کے لوگوں کا منہ چڑھاتے رہیں. اور ہم اس بات پر بھی معترض ہوں کہ یہ میڈیا، یہ زبان دراز میڈیا، یہ حکومت سے، یہ حکومتوں سے، یہ پارلیمنٹیرین سے سوال کرتا ہے. یہ ان کے سامنے مائک لے جا کر کے کہا کرتا ہے کہ آپ بتائیے آپ کا گزر بسر ہو رہی ہے. یہ لوگوں کو جمہوریت کے خلاف، جمہوری حکومتوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں. کیا یہی سزا تھی؟ اگر تو یہ سزا ملی ہے نبیل جھکورا کو، 36 گھنٹے کا عرصہ بیت چکا، ابھی تک نبیل جھکورا، پریزیڈنٹ بول گروپ اور ان کے ساتھی شبیہ الحسن کا، ان کے ویئر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں. کون بتائے گا؟ وہ بچی ایک عام بچی تھی. یہ لوگ تو عام لوگ نہیں ہیں. جب اس ملک میں میڈیا اور میڈیا کو چلانے والے محفوظ نہیں ہیں تو پھر اس ملک میں محفوظ کون ہے؟ اب سنیے، اسی ریاست مدینہ میں وہ لوپ چلاؤ یار. یہ ایک میڈیا رپورٹ ہے جو بوجود میں سارٹ کے طور پر نہیں چلا رہا، اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اس کا صرف ٹرانسکرپشن آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ بچی اور اس کا باپ، ان کو آپ دیکھتے رہیے. یہ باپ اس کی بپتا کیا کہہ رہی ہے. زندگی میں کبھی سجدے میں بھی نہیں رویا اللہ کے آگے، اتنا رلا دیا ہے ان لوگوں نے. خدا کا خوف کھاؤ، ان سے کہو یار بس کر دو. 6000 کا بل ستارے کا کام کرنے والے کو آج آخری تاریخ تھی، بل نہیں جمع کرا سکا. میں رو پڑا ہوں، زندگی میں کبھی نہیں رویا. میرے باپ نے مجھے ایک ہی سہارا دیا تھا، سکھایا تھا کہ رونا نہیں ہے، لیکن بچوں کی وجہ سے رو پڑا. روٹی نہیں ہے. میری بیٹی بولتی رہتی ہے تنگ آ گئے ہیں، بہت تنگ، زندگی میں اتنا تنگ کبھی نہیں آئے. 3 بچوں کا باپ ہوں، تنگ آ گئے ہیں، بس کر دو. کہیں یہ تنگ آمد اگر بجنگ آمد ہو گئی تو پھر کس کا قصور ہوگا؟ میڈیا کا، بول کا، نبیل جھکورا کا، شبیہ الحسن کا، نور العارفین کا، یا اس بچی کے اس باپ کا، یا پھر اس بچی کا، یا پھر اس موٹر سائیکل کا جس کے اوپر یہ لوگ بیٹھے تھے. یہ تھی ریاست مدینہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے معروف رہنما، سینئر مسلم لیگی رہنما محترم جناب احسن اقبال صاحب. ان سے گفتگو کرنے کی کوشش فرمائیں گے. احسن اقبال صاحب السلام علیکم. سر، ریاست مدینہ کا یہ تصور آپ کو کیسا لگا جہاں زید بکر، حارث، نبیل جھکورا، شبیہ الحسن سب ایک ساتھ ہیں؟ کسی کو انصاف ملنا ہے نہ ملے گا، اور اگر مل گیا تو وہ 2 رکعت نفل پڑھے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بہت تشویشناک ہیں. اسی وجہ سے جو اپوزیشن کی تمام جماعتیں ہیں، ان کے جو بھی اپنے اپنے پروگرام ہیں، وہ ایک کامن ایجنڈے پر متفق ہوئی ہیں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، چونکہ یہ ریاست کو اب ایک جبر کی ریاست بنایا جا رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں انہیں پامال کیا جا رہا ہے، میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، اور عوام کو مہنگائی اور ان کی جو معاشی پالیسیاں حکومت کی نااہلی پر اور نالائکی پر مبنی ہیں، ان سے تقریباً خودکشی کے کنارے لا کھڑا کیا گیا. اب پاکستان کو اور ہمارے معاشرے کو
ایک بڑا ڈیفائننگ کرائسس ہے کہ ہم نے اس ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. اگر ہم یہاں پر آزادی رائے کا لوگوں کے حق کا گلا گھونٹیں گے تو جس معاشرے میں فری ایکسپریشن گھونٹا جاتا ہے وہاں پر پھر شدت پسندی زور اٹھاتی ہے. تو اس وقت ہمارے میڈیا گروپس کے جو بڑے عہدے مالکین ہیں یا سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو حکومت نہایتی بے دردی سے جیلوں میں بند کر رہی ہے. سیاستدانوں کو ان کی آواز خاموش کرنے کے لیے جھوٹے مقدموں میں الجھا کر گرفتار کیا جاتا ہے, بند کیا جاتا ہے. لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی میں گرفتار ہیں, لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں گرفتار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنی احتجاجی تحریک کا 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ سے آغاز کر رہی ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں پاکستان کے وکلاء اور پاکستان کے صحافی ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے, چونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک پاکستان, ایک کانسٹیٹیوشنل پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے بنیادی حقوق محفوظ ہوں, جس ملک کو آئین کی روشنی میں چلایا جائے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے معاشی حقوق, جس میں غریب ہیں, مزدور ہیں, کسان ہیں, ان سب کے معاشی حقوق کا تحفظ ہو. رائٹ سر. سر یہ مجھے بتائیے, آپ کا ایک بیان کل دیا گیا, ایک بیان اور ایک ٹویٹ, یہ دونوں میرے سامنے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے کرپٹ تھے کہ آٹا 34 روپے اور چینی 52 روپے کلو تھی, اور یہ کیسے حاجی ہیں کہ آٹا 80 روپے اور چینی 115 روپے دستیاب ہے. سر دوسری جانب ایک اور چیز, ایک اور آبزرویشن میری ہے, اٹ مائٹ بی کمپلیٹلی رانگ, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم. حکومت سے الگ ہونے کے بعد, اپوزیشن میں آنے کے بعد, آپ لوگوں کی بزلہ سنجی بھی ماشاءاللہ آسمان کو چھو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب کا ایک ٹویٹ میرے سامنے, لکھتے ہیں کہ 1 کروڑ سرکاری نوکریاں حاصل کرنے والے ملازمین عمران خان کا شکریہ ادا کرنے اسلام آباد پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ گئے. میں نے بھی اس خوشی کے موقع پر شرکت کی, آگے اسمائلی فیس. دوسری جانب شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دینا چاہتا ہوں. سر اقتدار سے جدائی میں تو کچھ اور ہوتا ہے, یہ آپ لوگوں کی بزلہ سنجی ماشاءاللہ اتنی عروج پہ پہنچ گئی, خیریت تو ہے؟ ہاں جی, نہیں دیکھیے اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس پہ آپ سٹائر بھی کر سکتے ہیں, اور ایک سٹائر جو بہت مؤثر ہتھیار ہوتا ہے. اور اس وقت نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ ہر طبقہ, چاہے وہ تاجر ہے, چاہے وہ مزدور ہے, چاہے وہ کسان ہے, چاہے وہ تنخواہ دار ہے, چاہے وہ صحافی ہے, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, ہر کوئی پریشان ہے. اور ابھی ہم نے پی ڈی ایم نے تو تحریک شروع باقاعدہ نہیں کی, لیکن آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا کوئی 15-20 ہزار کا احتجاجی مظاہرہ جو تھا, وہ ایک بہت ہی امپریسو شو تھا کہ جس میں وہ لوگ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو آپ نے میرا بیان پڑھا کہ اس حکومت نے ایک جھوٹ کے اوپر اپنا سارا بیانیہ کھڑا کیا. آج میں نے وزیر اعظم کا ٹویٹ دیکھا کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف مؤثر کارروائی کریں گے. تو میں یہ سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یہ بتائیے اور فرمائیے کہ آپ 10 اکتوبر تک کیا محو خواب تھے؟ کیا آپ سوئے ہوئے تھے؟ پچھلے 2.25 سال آپ جب اس حکومت کی باغ دوڑ لے کر بیٹھے تھے تو کیا آپ کسی لمبے خواب میں گئے ہوئے تھے کہ مہنگائی مافیا مہنگائی کر لے اور غریب کا خون نچوڑ لے اور اس کے بعد آپ نکلیں گے؟ بہت ہی ادب کے ساتھ سر ایک اختلاف کرنے کی جسارت میں یہاں کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. سر ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے مہنگائی کا ایک طوفان بلاخیز ہے, ٹھیک ہے کہ لوگوں کی عزتیں عصمتیں وغیرہ محفوظ نہیں ہیں, ان کی جان و مال کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن سر کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھیں ٹک ٹاک پہ پابندی لگی ہے. سیٹائر کی آپ نے بات کی, ٹک ٹاک کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب معروف صحافی, ان کا ٹویٹ میرے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں the PTA has blocked TikTok not because of immoral content but because TikTokers are poking fun of the great leader. سر ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں رہا اس مملکت خدا داد میں؟ دیکھیے نا, اب یہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چین نے جو اس وقت صورتحال ہے اس کے جو مخالف لابی ہے, انڈیا اور امریکہ, ان دونوں نے ٹک ٹاک جو چائنیز ایپ ہے اس پر پابندی, چین کے خلاف سینکشنز جو انہوں نے عائد کیے ہیں ان کا ایک اہم حصہ تھا, جس کا مقصد چائنا کے
اکنامک مفادات کو نقصان پہنچانا تھا. اب پاکستان کیا انڈیا اور امریکہ کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم بھی چائنا مخالف پابندیاں لگا رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نجم سیٹھی صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا، چونکہ مجھے ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ حلقے کے یہ ٹک ٹاک جو ہے یہ نوجوانوں میں ایپ زیادہ مشہور ہے، تو مجھے وہ بتاتے تھے کہ اس پہ 90% جو پیروڈیز بن رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کی بن رہی ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس چیز سے گھبرا کے، چونکہ عوام اور نوجوان اس وقت بہت پریشان ہیں اس حکومت سے، اور عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ میں بجلی سستی کروں گا، میں گیس سستی کروں گا، میں مہنگائی کم کروں گا، میں نوکریاں دوں گا، وہ جو انہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں، ان کے ہر یو ٹرن کے اوپر ہمارے جو نوجوان مائنڈ ہیں وہ نہایت جینیس کے ساتھ ان کی پیروڈیز اور ان کے وہ مختلف چیزیں لطیفے بنا رہے تھے ٹک ٹاک کے اوپر، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت نے صرف سیاسی کرائیٹیریا کے اوپر، سیاسی سوچ کی وجہ سے اس پہ پابندی لگائی ہے، لیکن اس کے جو سفارتی اثرات ہیں وہ بہت اہم ہیں، چونکہ یہ اقدام صرف انڈیا نے اور امریکہ نے چین کے خلاف اٹھایا تھا اب تک. کیا پاکستان بھی اب یہی دنیا کو سگنل کر رہا ہے کہ ہم چین کے خلاف اقدامات اٹھانا شروع کر رہے ہیں؟ سر سٹیٹمنٹ، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی جانب آپ نے اشارہ دیا، تو ایک عامر متین صاحب، معروف صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار، ان کا ایک ٹویٹ بھی میرے سامنے موجود ہے. حامد میر صاحب، معروف صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار کے ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے یہ ٹویٹ داغا ہے. حامد میر صاحب نے نواز شریف صاحب پر تنقید فرمائی ہے، لکھتے ہیں ہم تو اٹھ پڑے ہیں، میڈیا بھی اٹھ کھڑا ہو، 2-4 مہینے کے لیے جیل جانا پڑے تو چلے جاؤ، میڈیا ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا، نواز شریف کا میڈیا کو مفت مشورہ. تو عامر متین صاحب نے جوابی کارروائی کی، لکھا ہے خود جیل سے بھاگ گئے ہیں بیٹوں سمیت، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جیل چلے جائیں. ضیاء دور میں ہمارے ساتھیوں کو جیل اور کوڑے ملتے رہے، اب بھی ہمیں ان کے لیے جیل جانا ہے کیونکہ یہ رسیدیں نہیں دے سکتے. ہم پاگل ہیں یا یہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں؟ خرابی کہاں ہے؟ سر کوئی جواب ہو جائے. ہاں جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کو کوئی جیل کا تانا نہیں دے سکتا. نواز شریف صاحب اپنی بیمار اہلیہ کو، ان کے اوپر کوئی بندش نہیں تھی، جو کہ کینسر کی مریضہ تھیں اور بستر مرگ پہ تھیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ اب انہیں واپس شاید نہیں آنے دیا جائے گا اور وہ کبھی اپنی اہلیہ کی شکل دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہ اپنی بیٹی کو لے کر سیدھے جیل لندن سے آئے اور اس میں رہے، اور ان کو جن بدترین حالات میں رکھا گیا وہ بھی سامنے ہے. آج ہمارے صدر شہباز شریف صاحب دوسری دفعہ جیل میں انہیں ڈالا گیا ہے اور وہ بہت پامردی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. حمزہ شہباز جو لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے، 16 مہینے ہو گئے ہیں، انہیں بغیر کسی ٹرائل کے یا مقدمے کے جیل میں رکھا ہوا ہے. 21 سال کے بعد ان کی، ہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور اس کے 1 مہینے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. اب یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. سعد رفیق اور سلمان رفیق 14-16 مہینے جیل میں رہ کر آئے ہیں. شاہد خاقان عباسی 10 مہینے کے قریب جیل میں رہ کر آئے ہیں. مفتاح اسماعیل جیل گزار آئے ہیں. رانا ثناء اللہ جیل گزار آئے ہیں. میں بھی جیل یاترا کر آیا ہوں. اور کل میں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم گرفتار کریں گے اور اچھی جیل نہیں دیں گے، بڑی سخت جگہ رکھیں گے. تو میرا خیال ہے جیل کی جو سب سے سخت چکی ہوتی ہے وہ سزائے موت کے قیدیوں کی چکی ہوتی ہے. مریم نواز صاحبہ بھی اس کی سیر کر آئی ہیں، میں بھی اسی کی سیر کر کے آیا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، ہم سب جو جیل کی بدترین چکیاں تھیں اور سیل تھے ان کے اندر ہی رہ کر آئے ہیں. ہم کسی جیل کے وی آئی پی انکلوجر میں نہیں تھے. یہ تو شاید عمران خان صاحب کو میچ وی آئی پی انکلوجر میں بیٹھ کے دیکھنے کی عادت ہوگی. ہم تو عوامی سے بھی نیچے جو کلاس تھی جیل کی، جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ سزائے موت کے قیدی کی چکی سب سے بدترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر رہ کے آئے. تو ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی جیلوں کا تانا دے سکتا ہے. سر لیکن ایک بات تو آپ مانیں گے، یہ آپ کے خلاف ایک فرد جرم بھی سمجھی جائے تو بھی غلط نہ ہوگا، ایف آئی آر اسے آپ کہہ لیں، عذرائے تفنن یا آن اے سیریس نوٹ، تو وہ بھی غلط نہ ہوگا. سر میڈیا والوں کو، اور اس کے اوپر متعدد کالمز میں اپنے گزشتہ پروگرامز میں شیئر کر چکا ہوں، کبھی رؤوف کلاسرا صاحب لکھتے ہیں، کبھی جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں، کبھی کوئی اور معروف کالم نگار لکھتا ہے، کبھی کوئی اور جید صحافی لکھتا ہے کہ یہ میڈیا والوں کو گود لینے کا جو سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا اپنے دور حکومتوں میں، یہ اب آپ ہی لوگوں کے گلے پڑ گیا ہے.
پہلے انہی لوگوں نے جنہیں گود لیا گیا, دیکھیے انہوں نے ایک باقاعدہ فضا بنائی, اور اب وہ چیز آپ لوگوں کو ہرٹ کر رہی ہے. اب دیکھیے میرے سامنے ایک معروف انورٹڈ کاماز میں نام نہاد دانشور کا ایک عجیب و غریب بیان ہے, جو انہوں نے بہرحال دل کی گہرائیوں سے ہی دیا ہوگا, اتنا مجھے یقین ہے. لکھ رہے ہیں کہ بلکہ کہتے ہیں, ایک ٹاک شو میں انہوں نے فرمایا کہ ملک کی معاشی صورتحال ایسی نہیں کہ حکومت تبدیل ہو سکے. میں نام لے کر گناہگار نہیں ہونا چاہتا جناب والا. سر کوئی تبصرہ ہو جائے ذرا. دیکھیے, اس سے زیادہ ملک کی معاشی صورتحال کیا گمبھیر ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں 71 سالوں میں, جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آٹا 71 سالوں میں 34 روپے کلو تھا, 2 سالوں میں 80 روپے کلو اور اب 100 روپے کلو ہونے جا رہا ہے. 72-71 سالوں میں چینی 52-54 روپے کلو تھی, اب 2 سالوں کے اندر وہ 115 روپے کلو ہو گئی ہے. آپ جا کے ذرا اس شخص سے پوچھئے, آپ کے ٹی وی کا جو کیمرہ مین ہے, جو آپ کے دفتر کے باہر گارڈ کھڑا ہے, جو لوگ بیچارے مہینے کی 20,000 30,000 آمدنی لیتے ہیں, جن کی تنخواہیں 20-25 ہزار کے لگ بھگ ہیں, اور یہ 80% ہماری جو ورک فورس ہے وہ اسی آمدنی کے زمرے میں آتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا صرف جو آٹے کا خرچہ ہے وہ 8-10 ہزار روپیہ ہے, اور میں اگر اپنی 20,000 کی جو گھر کے کنبہ ہے ان ساروں کے لیے 8,000 یا 10,000 کا صرف آٹا ہی خریدتا ہوں, تو پھر میں باقی کیا کر سکتا ہوں؟ بجلی کا بل بھی میں نے دینا ہے جو 4,000 کے 5,000 4,000 کے قریب آتا ہے, اور باقی دوائیاں میں نہیں لے سکتا, بچوں کی فیسیں کہاں سے دوں؟ اس وقت 90% سے زیادہ لوگ اپنی آمدنی سے باہر رہ رہے ہیں. وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے اثاثے بیچیں, وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ خود کو گروی رکھیں. اس وقت پاکستان کے 100% نوجوان جو ڈگریاں لے کر باہر نکل رہے ہیں, وہ باہر جانے پہ مجبور ہیں, چونکہ جس کارخانے میں, جس دفتر میں وہ اپلائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. تو یہ جو سارے ان کے دعوے تھے اب ایک ایک کر کے لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں. آپ کتنی دیر تک میں NRO نہیں دوں گا, میں کرپشن نہیں چھوڑوں گا؟ بھئی آؤ نا, آج 2.25 سال ہو گئے ہیں, کوئی ایک مقدمہ نہ نواز شریف صاحب کے خلاف, نہ شہباز شریف صاحب کے خلاف, نہ ہمارے کسی ایک وزیر کے خلاف اس بنیاد پہ قائم ہوا ہے کہ کسی سرکاری بجٹ میں, کسی سرکاری منصوبے میں ہم نے خرد برد کی ہے, کسی ہم نے پروجیکٹ کے اندر کوئی کمیشن یا کک بیک وصول کی ہے. بہت دائیں بائیں کے جھوٹے کیس بنا کے پکڑنے کا بہانہ ہے, نیب کے حوالے کیا جاتا ہے, چونکہ نیب میں آپ کی ضمانت نہیں ہو سکتی, اور نیب کے ذریعے آپ ایک صرف گمنام درخواست لکھ دیں کہ جناب میں کوئی محب وطن پاکستانی ہوں اور یہ فلانے شخص نے بڑی بدعنوانی کی ہے. اب میرا جو کیس ہے, میں آپ کو لطیفہ سناؤں. دیکھیے, مجھے گرفتار کیا گیا اس بنیاد پہ کہ نارووال سپورٹ سٹی منصوبے کو بنانے میں نے مدد کیوں کی. بھئی میں نے کوئی جوئے کا اڈا تو نہیں بنانے میں مدد کی, کوئی کسینو یا نائٹ کلب بنانے کی مدد تو نہیں کی. ویسے پاکستان میں 20 اور بننے چاہیے. یعنی کہ آپ دنیا میں یہ لطیفہ ہے کہ ایک وزیر کو اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ اس نے کھیلوں کا ایک منصوبہ بنانے کے لیے اپنے اختیارات ان کے بقول ناجائز استعمال کیے. میں نے پہلے دن پوچھا کہ میرے پہ کوئی مالی بدعنوانی ہے تو وہ بتاؤ, کہ نہیں جی وہ نہیں ہے, آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیے. اب آپ دیکھیے, اگر اس طرح کے مقدمے آپ بنائیں گے, اور پھر کیا ہے کہ جی آپ نے اس بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ 6 ارب روپیہ خرچ کر دیا اس منصوبے پہ. اب آپ اندازہ کیجئے, اس منصوبے کی کل لاگت 2.9 ارب روپے ہے. جس منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب روپے ہو, اور نیب آپ کے خلاف یہ تفتیش کرے اور الزام لگائے کہ آپ نے 6 ارب روپے خرچ کر دیے ہیں, پھر سر یہ جو آپ نے لطیفہ سنایا بالکل نیب کا, میں اور آپ 800 میٹر کہہ دیں. آپ کی اجازت سے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی اجازت چاہوں گا آپ سے, لیکن سر اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک سٹیٹمنٹ بلکہ ایک آبزرویشن شیئر کرتا چلوں سپریم کورٹ کی. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جو نیب کی پرفارمنس پر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا ہے سپریم کورٹ آنریبل عدلیہ کی جانب سے. نیب کی گرفتاریوں سے جانبداری کا تاثر ملتا ہے, یہ ہے وہ آبزرویشن جو پہلی مرتبہ نہیں دیا گیا اباؤٹ نیب. میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کی اس شبے کو تقویت ملتی ہے کہ نیب کا کردار جانبدارانہ ہے. اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے کمرشل بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، بدستور احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں نے نیب کی بارے میں آنریبل سپریم کورٹ کی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کی۔ فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور بعض سینہ تانے گھوم رہے ہیں۔ یہ صرف ون لائن میرا خیال ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دینا کافی ہے۔ اس سے پہلے متعدد مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی گوشمالی کی گئی ہے نیب کی پرفارمنس پر۔ سر، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب آنریبل چیئرمین نیب کے بارے میں جب ہم بات کریں تو ان کی جانب سے واضح اشارہ دیا جاتا ہے کہ وہ کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں، لیکن عدلیہ کی جو آبزرویشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ میں آپ سے جو شیئر کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، آپ جو بتا رہے ہیں وہ باعث ہو سکتا ہے کیونکہ آپ حکومت مخالف جماعت سے ہیں، لیکن کیا خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، چھوٹا منہ بڑی بات، کیا عدلیہ کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے؟ دیکھیے، ہم تو جو 2 سال سے بات کر رہے تھے، ایک نہیں ہے، درجنوں مثالیں ہیں کہ انہوں نے ایک سال 6 مہینے 12 14 مہینے لوگوں کو گرفتار کیا، جیلوں میں رکھا اور عدالت نے ان کے کیسوں کو دیکھا اور کہا کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ضمانت دی۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے 12-16 مہینے زندگی کے ضائع کرتے ہیں، اس کے بچوں کے ساتھ جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وقت وہ ضائع کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، ان کی ڈگنیٹی خراب کرتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ یہی جو ان کے بہتان ہیں اور یہ جو لوگوں کی کردار کشی کر رہے ہیں، اس کام کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت نہیں چل رہی۔ اور پھر سپریم کورٹ نے جو کہا، جیسے آپ نے ابھی اس کے فیصلے کا حوالہ دیا، تو جو الزامات اپوزیشن لگاتی تھی اب وہ محض الزامات نہیں رہ گئے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی آبزرویشن ہے، وہ ایک قانونی حیثیت رکھتے ہیں، اور سپریم کورٹ نے نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ قرار دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے نوٹ کیا ہے کہ یہ صرف ایک طرف دیکھ سکتے ہیں، گویا کہ نیب از اے ون آئیڈ باڈی، یہ صرف ایک کانا ادارہ ہے، ایک آنکھ ہے اس کے پاس جو صرف اپوزیشن کو دیکھتی ہے، اور وہ آنکھ جو حکومت کو دیکھنی چاہیے وہ اس کی اندھی ہے، وہ اس کی بند ہے۔ اور آپ دیکھیے پاکستان میں BRT سے بڑا کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں ہوا کہ پنجاب میں ملتان، لاہور اور پنڈی 3 میٹروز جس قیمت میں بنی، اس سے زیادہ لاگت لگائی گئی پشاور میٹرو میں 4 سال سے زیادہ عرصہ لگ گیا، جبکہ یہ 11 مہینے میں تیار ہو جاتی تھیں، ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئی، اور بڑے ڈرامے کے بعد اس کو چالو کیا گیا تو 4 بسوں میں آگ لگ گئی، پھر اس کو بند کرنا پڑا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، لیکن کبھی کسی نے اس طرف دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ اسی طرح شوگر کی جو قیمتیں ہیں 55 روپے 52 روپے سے اٹھا کے 80 90 100 15 115 کی گئیں، اور اپنے جو ان کے سب سے بڑے ملزم تھے، ان کے ساتھی تھے جن کے پیسوں سے انہوں نے الیکشن لڑا، ان کو کووڈ کے اندر ایئرپورٹ بند تھے، راتوں رات اسپیشل پرمیشن دے کے جہاز کے ذریعے لندن فرار کرا دیا۔ یہ کس بنیاد کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے، کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ گندم کی فصل مارکیٹ میں آئی ہو اور 15 دنوں کے اندر مارکیٹ میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا ہو؟ ان کے لوگوں نے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ساری گندم سمگل کر دی اور ملک کے اندر 15 دنوں میں بحران پیدا کر دیا۔ وزیر خوراک اسمبلی میں کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا گندم کدھر چلی گئی ہے۔ بھئی آپ کو نہیں پتا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کس بات کی ہے؟ آپ کو کسی چیز کا اگر پتہ نہیں ہے، خدا کے لیے پھر حکومت چھوڑ دو۔ سر لیکن ایک چیز اور ہے جو شاید وقت سے پہلے سے لوگوں کو پتہ چل گئی ہے، میں ذکر کروں گا، آپ ہی کے ساتھی، آپ ہی کے رہنما محترم سینیٹر ہیں آصف کرمانی صاحب، بخوبی جانتے ہوں گے آپ، فرما رہے ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل خریدنے کے لیے حکومت کے دوست سرگرم ہو چکے ہیں۔ روز ویلٹ ہوٹل اونے پونے داموں خریدنے کے لیے حکومت کے بیوپاری اور دوست سرگرم عمل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے خبر آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ 100 سالوں تک مہمانوں کو خوش آمدید کہنے والا روز ویلٹ ہوٹل جو ہے وہ اب فائنلی کلوز کر دیا گیا ہے۔ سر یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ کسی ایک چیز میں کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے ہم ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس ایک بات پر کیوں اتنی آبجیکشن؟ یہ ایک بہت بڑا قومی اثاثہ ہے، آج آپ جائیے بلینز آف ڈالر کا یہ اثاثہ ہے، نیو یارک کے سب سے جو پرائم لینڈ ہے اس میں PIA کی یہ پراپرٹی ہے، اگر آج آپ اس کا 10واں حصہ بھی کوئی وہاں خریدنا چاہے تو شاید نہیں خرید سکتا۔ اور اس حوالے سے بہت سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا
کہ یہ حکومت امریکہ کے اندر کچھ طاقتور لوگوں کو پیشکش کر رہی ہے کہ وہ سستا ان کو یہ بیچ کر کوئی ان سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ان کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو کانسپریسیز تھیوریز تھیں وہ اب سچ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یکا یک بغیر کسی کو بتائے یہ ہوٹل جو کہ ایک منافع بخش ہوٹل تھا اور ابھی چند سال پہلے اس کی پوری رینوویشن ہوئی تھی، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں بند کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں اس کا پہلے کسی کو اطلاع دی گئی؟ کیوں نہیں اس کی پہلے کسی سے پرمیشن لی گئی؟ یکا یک اس کو بند کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قومی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالا، اس نے اس ٹرانزیکشن کو نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا، تو اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے انہوں نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور کشمیر کے اوپر مودی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے کشمیر مودی کے حوالے کر دیا ہے، اب یہ ملک کے اگر اثاثے بھی بیچنے پر آ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ اور پی ڈی ایم اسی لیے بنائی گئی ہے کہ اب ہم پاکستان کے مفادات کی نگہبانی کریں اور ان کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ سر نہ جانے کیوں ایک چھوٹی سی خبر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اسے پیش کر ہی ڈالوں۔ ایک خبر بتاتی ہے کہ لیگی اراکین کا احتجاج، باغی رکن میاں جلیل شرخ پوری کے سر پر لوٹا رکھ دیا گیا۔ سر آن اے لائٹر نوٹ، آپ مجھے مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کے لبوں پہ تبسم نظر آتا رہے ہمارے ناظرین کو بھی۔ سر لوٹے کے ساتھ اتنا صفاقانہ سلوک کرتے ہوئے مطلب وہ نہیں آئی وہ جو خواجہ آصف صاحب کہتے تھے؟ میں اس لوٹے کی بات کر رہا ہوں جو باقاعدہ لوٹا تھا، میں اس لوٹے کی بات کر رہا ہوں جسے کمپنی نے لوٹا بنایا۔ خدا نخواستہ میرے بیان کو کچھ اور مت سمجھیے گا۔ جی دیکھیے، یہ تو ایک اب لوگوں میں رد عمل ہے۔ یہ چند لوگ ہیں جو تقریباً 1.5 سال پہلے انہوں نے اپنی ضمیر فروشی کی تھی اور مسلسل یہ تاثر بھی دے رہے تھے کہ نہیں ہم نے جماعت نہیں بدلی، اور جماعت کی قیادت کے خلاف، جماعت کی پالیسیوں کے خلاف بیانات بھی دے رہے تھے اور حکومت سے مراد بھی لے رہے تھے۔ ضلعوں کے اندر ڈی سیز اور ایس پیز کو کہا گیا تھا کہ جو سرکاری ایم پی ایز ہیں انہی کا پروٹوکول اور انہی کی طرح ان کو ہر چیز میں حصہ دیا جائے۔ تو پارٹی نے پھر ان کو ایکسپیل کیا، پہلے شو کاز کیا، پھر اس کے بعد ان کی تسلی بخش کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی تو سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے ان کو ایکسپیل کر دیا۔ اور یہی جذبہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کے اندر ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتا ہے تو پاکستان کا ووٹر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی درجے میں کچھ نہ کچھ لوٹے 2018 میں اسمبلیوں میں آ گئے تھے۔ آپ دیکھیں گے جب اگلا الیکشن ہوگا وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی تھیں یا جو مشہور ہیں اس صنعت کے لیے، لوٹا سازی کی صنعت کے وہ بڑے صف اول میں ہمیشہ رہے ہیں، ان سب کی انشاءاللہ تعالی ضمانتیں ضبط ہوں گی اگلے الیکشن میں۔ سر لیکن بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گوش گزار کرتا چلوں سر، کچھ جید مستند لوٹوں کو محترم جناب نواز شریف صاحب نے جب وہ ایگزائل میں تھے انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ ان کی انٹری تو اس دفعہ بند ہے، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب آئے تو اس کے بعد انہی مانے ہوئے مستند لوٹوں کو دھو دھلا کر کے پاک صاف کر کے اور انہیں چوم چاٹ کر کے اور کابینہ میں وزیر تک رکھا گیا۔ میں ایک ایسے آدمی کا نام کوٹ کر سکتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول گواہ، خدا کی قسم میں نے جتنا کام کیا ہے میں اس کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں وہ آدمی میرا اسسٹنٹ نہیں بن سکتا، اس کو آپ کی حکومت نے منسٹر بنایا تھا۔ سر کیوں دل جلا رہے ہیں سر؟ نہیں کوئی ایسی واضح، دیکھیے ہماری حکومت میں جتنے امپورٹنٹ پورٹ فولیوز تھے، پارٹی کے اندر جتنے امپورٹنٹ آفیسز تھے، یہ سب ان لوگوں کے پاس تھے جنہوں نے 1999 سے لے کر 2008 تک پارٹی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ آپ کی ہو سکتا ہے کہ نشاندہی ہو کچھ ایسے لوگ کہ جو پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن انہوں نے سیاست کا آغاز کاف لیگ سے کیا تھا، اور اگر وہ کاف لیگ کو خیر بات کر کے اسی دور میں جب جنرل مشرف کا دور تھا ہمارے پاس آئے ہیں تو وہ اس سینس میں لوٹے نہیں تھے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہوں پھر ہمارے پاس واپس آئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے سیاست شروع ہی اس وقت کی تھی جب جنرل مشرف کا دور تھا اور کاف لیگ سے ہی ان کی رونمائی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پھر کاف لیگ کو چھوڑا اور مسلم لیگ نون کی طرف آ گئے، تو وہ شاید اس ڈیفینیشن میں نہیں آئیں گے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے پھر وفاداری بدلتا ہے پھر واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔
اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہ پارٹی کے اندر کارکنوں میں اور قیادت کی سطح پر بہت اس کا شعور ہے کہ ہمیں اب پاکستان کی سیاست کو ایسے لوگوں سے پاک صاف کرنا چاہیے جو ہر دور میں اڈاریاں مارتے ہیں، ہر دور میں ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی پارٹی نہیں بدلتے، ہم تو حکومت میں رہتے ہیں، حکومت کی پارٹیاں ہی بدلتی رہتی ہیں۔ رائٹ سر، گاٹ یور آنسر۔ یہاں مجھے ایک بریک کی کال دے دی گئی ہے، اس رہے گا ناظرین ایک مختصر سا کمرشل بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں۔ احسن اقبال صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب، سر غلط فہمی در غلط فہمی، ہر پانچ میں سے 4 پاکستانیوں نے ملک کی سمت کو غلط قرار دے دیا۔ 5 اکتوبر 2020 کو شائع ہونے والی یہ سروے رپورٹ بتا رہی ہے کہ ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں نے ملک کی سمت کو غلط قرار دیا، جبکہ 56% نے آئندہ 6 ماہ میں ملک کی معیشت مزید خراب ہونے کا کہا۔ معروف صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار استاد معظم نذیر لغاری صاحب، ان کا ٹویٹ میرے سامنے ہے۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں پہلے پیٹرول غائب کر دو، پھر پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے قوم کو ایک ہی رات میں 30 ارب کا ٹیکہ لگانے کے لیے اس کی قیمتیں بڑھا دو، پھر دوائیں مارکیٹ سے غائب کر دو، پھر دواؤں کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے دواؤں کی قیمتیں 400% بڑھا دو۔ ویسے مافیا کسے کہتے ہیں؟ سر سوال کا جواب اگر ہو جائے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست کہا ہے انہوں نے، اور اس وقت دیکھیے کہ یہ ایک شارپ کنٹراسٹ ہے۔ 2017-18 میں ہر 5 میں سے 4 پاکستانی پر امید تھا، اور پاکستان کے 80% لوگوں کا یہ گمان تھا کہ اگلا سال ہمیں معاشی طور پہ بہتر ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا ہے 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کر کے ہماری حکومت کو روک کے اور اس کنٹینیوٹی کو روک کے، جس کی بڑی ضرورت تھی، ہم نے 5 سالوں میں ملک کی بنیادیں رکھتی تھیں، انرجی انفراسٹرکچر، کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر، سی پیک کی بنیادیں رکھی تھیں۔ اب ان 5 سالوں میں ان کے اوپر عمارت کھڑی کرنے کا ٹائم تھا۔ وہ جب ٹائم آیا تو معماری تبدیل کر دیا گیا، اور اس معمار کو نہ پرانے نقشے کی سمجھ ہے، نہ اس کے پاس کوئی نیا نقشہ ہے، وہ اب پرانی بنیادوں کو ڈھا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس چیلنج ہے بہت بڑا کہ ہم نے ملک کو حاصل کرنا ہے دوبارہ۔ 21ویں صدی بہت تیز ہے، ہمارے پاس نوجوان آبادی ہے، ہم نے نوجوانوں کو امید دینی ہے، ہم نے نوجوانوں کو ایک معاشی مستقبل دینا ہے، ہم نے پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دینا ہے۔ دیکھیے یہ پاکستان کا اگر ماڈل ہی مستحکم نہیں ہوگا، ہر کاروبار، ہر ادارہ ایک ماڈل پہ چلتا ہے۔ ہمارے اگر ایک آئین جو ہمارا ماڈل ہے، ہر چیز کی ایک کتاب ہوتی ہے، اللہ نے بھی ہمیں کتاب دی ہے کہ اس کے مطابق چلو۔ آپ کمپیوٹر لیتے ہیں، کار لیتے ہیں، ایک کتاب آتی ہے کہ اس کے مطابق چلاؤ۔ اگر آپ کار میں لکھا ہے کہ پیٹرول ڈالنا ہے، اس کی جگہ انجن میں ڈیزل ڈال دیں گے اس کتاب کے خلاف، تو وہ گاڑی بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح پاکستانی ریاست کی ایک کتاب ہے جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں۔ یہ ملک اس کتاب کے مطابق چلے گا تو ٹھیک چلے گا، لیکن اگر اس کتاب میں لکھا ہے کہ پیٹرول جہاں ڈالنا ہے وہاں پہ آپ ڈیزل کی آمیزش کریں گے، آپ کبھی ہائیبرڈ نظام بنا دیں گے، کبھی کوئی اور نظام بنا دیں گے، یہ ملک نہیں چلے گا۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب مزید پیچھے رہ جائیں۔ بنگلہ دیش ہم سے نکلا، ہماری کوک سے نکلا، آج ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ نیپال ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ افغانستان کی کرنسی جو خانہ جنگی کا ملک ہے آج ہم سے مضبوط ہو گئی ہے۔ ہم نے اور کتنی پستی دیکھنی ہے؟ میرا خیال ہے ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اب اس ملک کے لیے نکلیں، اس ملک کو اس بنیاد کے اوپر کھڑا کریں جو قائد اعظم نے دی تھی، اور وہ بنیاد ہے آئینی جمہوری ریاست جس کے اندر سب کے حقوق محفوظ ہوں، شہریوں کو آزادی ہو اظہار خیال کی، لیکن اس مکالمے میں اختلاف کو اس طرح اندھا انتقام نہ بنا دیا جائے۔ اختلاف کو مکالمے سے سلجھانے کی صلاحیت ہو، برداشت کی صلاحیت ہو، لوگوں کے معاشی حقوق ان کو دیے جائیں، ہم روزگار کے مواقع پیدا کریں۔ اتنی شاندار قوم ہے، اگر ہم اس کے لیے دیکھیے جیسے 2017-18 میں ایک امید پیدا ہوئی تھی، سی پیک ہم نے جب کامیاب کیا تو اس کے بعد آج تک 9 صنعتی زون بن جانے چاہیے تھے جس میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا، لیکن انہوں نے 2 سالوں میں ایک اکنامک زون بھی تیار نہیں کر سکے۔ الٹا یہ چین کے خلاف بیان دیتے ہیں، سی پیک کے منصوبوں کو متنازع بناتے ہیں۔
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ملک ان کے ہاتھوں میں مزید اجڑ نہیں سکتا، نہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کو مزید اجاڑا کرنے دیا جائے۔ یہ اناڑی ہیں، ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے۔ ثابت ہو گیا کہ عمران خان جھوٹ بولتا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ٹیم تھی، نہ اس کے پاس کوئی ہوم ورک تھا، نہ اس کے پاس کوئی ویژن تھا۔ یہ صرف ایک ضد کے اوپر پرائم منسٹر بننا چاہتا تھا کہ میں جیسے بھی ہیلے سے جس طرح بھی کمپرومائز کر کے ایک دفعہ اپنے نام کے ساتھ بایو ڈیٹا میں پی ایم کا دفتر لگا لوں۔ اس کے آگے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہی از کمپلیٹ بلینک۔ اب آپ تقریریں سنیں، جو تقریر فرمائی ہے موصوف نے کل، وہ تقریر جو ہے وہ نائب قاصد پاکستان کا اس سے زیادہ ذمہ دارانہ تقریر کرے گا جو وزیر اعظم ہمارا کھڑا کر رہا تھا، جس طرح لوگوں کو نیم کالنگ کرتا ہے، جس طرح یہ لوگوں کا تمسخر اڑاتا ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی وزیر اعظم ایسے کرتا ہے؟ سر ایک بات آپ کی بات سے ہی بات نکالتے ہوئے، سر اگر یہ حکومت خراب ہے، اگر محترم وزیر اعظم صاحب پرفیکٹ نہیں ہے، تو سر یہ اپوزیشن بھی تو پرفیکٹ نہیں ہے، یہ اپوزیشن بھی تو اپوزیشن جماعتوں والا کردار نہیں ادا کر رہی۔ سر آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب جن کی قیادت میں آپ حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ابھی ظاہر فرما رہے تھے، فضل الرحمان صاحب کی عقل و دانش انورٹڈ کاماز میں، اس کے پھر صدقے نہ جائے آدمی، واری صدقے نہ جائے، ان کی نظر اتارا کرے کہ انہوں نے اس حکومت کے حلف اٹھاتے ہی پیش بینی کر دی تھی کہ آگے اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، آگے لوگوں کو جیل جانا ہے، آگے لوگوں کو فلاں ہونا ہے، ڈھکا ہونا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا، اگر تو ٹھیک کہا تھا تو پھر یہ آپ کا فیلئر ہے، کیونکہ نون لیگ نے اگر اجتماعی استعفے کی جانب قدم بڑھایا ہوتا، اگر پیپلز پارٹی نے حکومت کو گرانا ہی ہوتا تو پھر یہ سب کچھ آج ایسا تو نہ ہوتا۔ سر بیان دینے سے حکومتیں کہاں گرتی ہیں؟ عمران خان صاحب نے اتنے دھرنے دیے، حکومت کہاں گری؟ اس وقت دیکھیے، اس وقت یقیناً ہم بھی اسی طرح ہی سوچتے تھے، لیکن پھر ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے جلد بازی کی تو یہ وائرس جو ہے نا، یہ ہماری سیاست کے جسم میں رہ جائے گا اور یہ مظلوم بن جائے گا، اور خان صاحب کہیں گے لو میرے پاکستانیوں، میں نے جو نیا پاکستان بنانا تھا، یہ پرانے لٹیروں نے دیکھو میری حکومت نہیں بننے دی، ورنہ میں تو شہد اور دودھ کی نہریں آپ کے لیے بہا دینی تھیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کے بلف کو کال کرنا چاہیے، لیٹ پیپل نو کہ واٹ از ریالٹی۔ وہ ایک امریکہ میں ایک اصطلاح ہوتی ہے کون مین، کہ وہ جو بہروپیہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو تاثر دیتا ہے کہ وہ کوئی بہت اور چیز ہے لیکن اندر سے وہ دھوکے باز ہوتا ہے۔ عمران صاحب نے قوم کو تقریریں کر کر کے لوگوں کو ایک جھانسا دیا اور ان کو یہ امید دلائی کہ پتہ نہیں وہ پاکستان میں کیا جنت کھڑی کر دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں آ جائیں گی اور 50 لاکھ گھر بن جائیں گے، عمران خان آئے گا تو 20 ارب ڈالر آ جائے گا، اور یہ 3000 ارب کی، آپ کو یاد ہے یہ کہتے ہوتے تھے ہر سال 3000 ارب کی سرکاری شعبے میں کرپشن ہوتی ہے۔ بھئی اب 2 سال ہو گئے ہیں، وہ 6000 ارب جو اب کرپشن نہیں ہو رہی کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ بجٹ میں تو وہ آ نہیں رہا۔ تو یہ اس طرح کی کہانیاں بنا بنا کے لوگوں کو ورغلایا، لوگوں کو دھوکہ دیا، اور اس کے بعد اپنی اصلیت اب قوم کے سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ہماری حکمت عملی بھی تھی کہ ان کو جلد بازی نہ کی جائے، ایکسپوز کیا جائے، تاکہ یہ جو فتنہ ہے سیاست کا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ سر وہ میڈیا والے جن کو کبھی کسی دور میں نون لیگ سے عشق تھا، کبھی کسی دور میں وہ پیپلز پارٹی کے واری صدقے جاتے تھے، اب ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی سرگرم عمل ہیں۔ سرگرم عمل کو انورٹڈ کاماز میں سمجھیے گا۔ اسی طرح سے آپ ہی کی نون لیگ کی ہی مہربانی ہے، کچھ ایسے سیاستدان بھی جو اس وقت ظاہر ہے کہ بڑے بڑے مناصب پر بھی موجود ہیں، جو اپنے کام سے زیادہ بیان دینے پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے بیانات بھی الامان الحفیظ، مطلب وہ سوچ پر، خیال پر، فکر پر، ذہن پر، انسان پر جس طرح سے گراں گزرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا ہمارے قومی خزانے پر جو گزر رہی ہے وہ قومی خزانہ جانتا ہوگا یا اللہ میاں کو پتہ ہے۔ تو سر آپ کے خیال میں یہ جو اتنے سارے ہمارے دانشور، اتنے سارے ہمارے انٹلیکچوئلز، اتنے سارے ہمارے ماہر معیشت ایک ساتھ موجود ہیں، یہ اتنے سارے لوگ، اتنے سارے قابل فخر اذہان ایک ساتھ مل کر کے بھی اس ایک نقطے پر نہیں پہنچ پا رہے جہاں آپ کی دانش اب پہنچ چکی ہے کہ اس حکومت کا رہنا، ایک دن بھی رہنا عوام کے لیے خطرناک ہے، پھر یہ اتنے سارے لوگ کیسے غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے مفادات رکھتے ہیں،
اور اس کی وجہ سے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ہر حکومت کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ سیاست میں بھی ہیں، یہ صحافت میں بھی ہیں، ہر شعبے کے اندر ہیں۔ جن ایک صاحب کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی آپ ہماری مہربانی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بہت پر تولے تھے مسلم لیگ نون میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے 2008 کے انتخاب میں، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے قبول نہیں کیا اور جماعت نے قبول نہیں کیا، تو لہٰذا اب وہ دوسری طرف انتہا پسندی کو چلے گئے ہیں۔ لیکن اگر ہم انہیں قبول کر لیتے تو شاید وہ نواز شریف صاحب کے قصیدہ پڑھ رہے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کو اب لوگ جان چکے ہیں، ان پر لوگ نہ اعتماد کرتے ہیں، نہ ان کی کسی بات کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ ہاں، ان کے بیانات کو ایک تھیٹر کے طور پہ دیکھ کر انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک کسی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کی کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ان لوگوں کے اس طرح کے تجزیہ نگاروں کے پروگرام دیکھ کے ہم نے اپنی رائے بنائی ہے۔ وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کی باتیں سن کے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں سن کے ذرا تھوڑا تفریح کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی انہیں سنجیدہ نہیں لیتا۔ احسن اقبال صاحب، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بڑا خوشی ہوئی آپ سے گفتگو کر کے ایک عرصے کے بعد۔ ناظرین، یہ تھے مسون کے سینئر رہنما جناب احسن اقبال صاحب۔ یہ تھی آج کی گفتگو، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔